अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका। कराची के मसाइल अपनी जगह बरकरार हैं और ये जो मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं, इन्होंने मामूल से ज़्यादा की तबाही मचाई है। आज जो 7वां रोज़ है बारिशों के, जो 7वां स्पेल है बारिशों का, वो कराची में अब दाखिल हो चुका है। लेकिन जो शिद्दत पहले बारिशों की थी, ये पेशीन गोई है कि उस तरह की बारिशें नहीं होंगी। खुदा करे कि जो कराची के मसाइल हैं वो कम हों। निज़ामी साहब, जो मकामी हुकूमतें हैं सिंध में, उनके 4 साल भी मुकम्मल हो गए हैं, उससे मुतालिक भी बात करेंगे, कुछ पॉलिटिक्स की बात भी करेंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग को चेयर किया है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को लेके। बहुत अरसा पहले से 2-3 महीने आपने ये कहा था कि जिस तरह कराची के लॉ एंड ऑर्डर को सीधा करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाया गया था, ऐसा ही प्लान कराची के जो बाकी सोशल लाइफ के जो मामूल के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी हो। तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, आपकी तवक्कुआत इससे क्या हैं? और निज़ामी साहब, इसमें फ़र्दर बीइंग इंटेलेक्चुअल कोई सजेशंस आपकी हैं जो वफाकी हुकूमत को गोश गुजार आप करना चाहें? देखिए, हमारी अक्सर आदत यह है, ख़ासतौर पर PTI हुकूमत की, कि बड़े बड़े स्लोगन कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और इस किस्म के और दीगर शोबों में आपको देखा होगा कि इस किस्म के अलकाबात तो दे दिए जाते हैं प्लान्स को, लेकिन अमल बहुत कम होता है उन पर। और कराची के जो मसाइल हैं वो तो गंभीर हैं। उसमें कहा जाता है कि $15 बिलियन चाहिए कम से कम उसको ठीक करने के लिए। तो खान साहब को भी इसका देर आया दुरुस्त इदराक हुआ कि खाली पीपल्स पार्टी को कोसने से ये मसला हल नहीं होगा और वही फार्मूला अपनाना पड़ेगा जो कराची की रोशनियाँ बहाल करने के लिए मियां नवाज शरीफ ने अपनाया था। लेकिन कहना और उस पर करना बड़ा मुश्किल मामला है। निज़ामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आला से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। जो स्पोक्स पर्सन हैं फेडरल गवर्नमेंट्स के, उनकी जो कराची के वज़ीर हैं उनको छोड़ के उनका तो एक अपना सिलसिला चल रहा है। जिस तरह अली ज़ैदी साहब कह रहे हैं कि 4 दिन से बिजली नहीं है, ट्वीट कर रहे हैं। भाई, आप मिनिस्टर हैं, बिजली फेडरेशन का सब्जेक्ट है, आपने के इलेक्ट्रिक को दी हुई है। अच्छा, लेकिन जो शिबली फराज साहब की बात कर लें, जिस तरह उनके ट्वीट्स देखें, उनके बयान देखें, ये लग रहा है कि वफाकी हुकूमत ने इस बात का इदराक किया है कि ये कुदरती आफत है और जब आफत आती है तो उसमें बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें, वो भी एक तरह से माजूर हो जाती हैं, माजूल हो जाती हैं। अब जो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला की गुफ्तगू हुई है, वर्किंग रिलेशन बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड PPP कराची के मसाइल पे, और ये फिर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, कुछ उम्मीद की किरण जागी है? यकीनन सीज़ फायर तो नज़र आता है ये, लेकिन जो अंदर की नफ़रतें और कदूरतें हैं, ख़ास तौर पे ये खाली ये लफ्ज़ी बात नहीं है कि भाई कराची में 18 सीटें ली हैं उन्होंने, तो PTI का मैंडेट भी 14 सीटें, 18 कह रहा हूँ, मैंडेट जो है वो कराची का इनके पास है। तो इसको ठीक करने की भी जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन मुसीबत ये है कि जिम्मेदारी तो है, लेकिन हुकूमत वहाँ मुखालिफ पार्टी की है। और जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम का तल्लुक़ है, वो तो आज वैसे ही वाइंड अप हो गया फॉर द टाइम बिंग, और उस पर MQM का कब्जा है। निज़ामी साहब, ये जो कराची के मैटर हैं, अब इसको फोकस किसको करना है? क्योंकि हम देखते हैं कि कराची के अवाम के मसाइल डीफोकस इसलिए हो जाते हैं कि वो फोकस कभी 18वीं तरमीम पे चला जाता है, सूबाई खुद मुख्तारी की बातें शुरू हो जाती हैं, रूरल सिंध की बात होना शुरू हो जाती है, अर्बन सिंध की बात होना शुरू हो जाती है। इस पर हम ज़रा इन डिटेल बात करेंगे। थोड़ी बात ज़रा इस्लामाबाद की कर लेते हैं। अभी रिसेंटली हुकूमत ने एक तजवीज़ दी है जिसके मुताबिक, जिसका मुसव्वदा भी तैयार कर लिया गया है कि कुछ कानून जो हैं राय शुमारी के सेनेट के अंदर, सेनेट इंतखाबात के दौरान खुफिया राय शुमारी से हट के ओपन बैलेटिंग करवाई जाए। अब इस पे फर्दर होगा क्या? लेकिन ये जो तारीख़ है सेनेट में चीट करने की, खा वो इलेक्शंस हों या खा वोटिंग हो या कोई अहम मोड़ हो, किसी को सेनेट में लाना हो या किसी को कुर्सी से उठाना हो, अपने ही कैसे दगा दे जाते हैं। सेनेट में ये भी होता है कि किस तरह जो खुफिया राय शुमारी है उसका इस्तेमाल हो जाता है और ओपन बैलेटिंग। वहाँ जो हॉस्टेटिंग हुई है ना, उसमें बिलावल साहब बहुत ज़्यादा
چیخ رہے ہیں اس پہ، لیکن ان کو منجی تھلے ڈانگ پھیرے ہیں، اس کو پھیرتے اور پھیری بھی ہوگی کہ یہ بٹریل جو تھا یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھے. وہ 14 سینیٹرز نے جنہوں نے دغا دیا، کیونکہ جس طرح سینٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تھوڑے ہیں، ان کو خریدنا بھی آسان ہے، ان پر دباؤ ڈالنا بھی آسان ہے، لیکن بالآخر ووٹنگ کے بعد چاہے وہ خفیہ راؤ شماری میں تھی، ایگزیکٹلی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس نے کس کی پھیٹ میں چھرا گھونپا. بالکل ایسے. تو یہ جو حکومت چاہ رہی ہے نظامی صاحب ابھی کہ آئین کے آرٹیکل 226 اور 59 کی شق 2 میں ترمیم کی جائے، کیا اس سے ضمیر فروشی، خواہ وہ سینیٹرز کے الیکشنز ہوں یا اس طرح کی کوئی موو ہو، کوئی بل ہو، کوئی ریزولوشن ہو، یہ ضمیر فروشی سینٹ کے اندر رک پائے گی؟ اس پہ ایک بہت بڑا چیک تو ہوا، لیکن یہ جو ضمیر فروشی ابھی تک ہوئی ہے، چاہے وہ ملکی انتخابات میں ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ہے، یعنی کہ لوگوں کی لائلٹیز بدلی جائیں، دباؤ پارٹیاں بدلی جائیں، یا یہ سینٹ کا جو آپ نے بھی کہا جو نو کانفیڈنس تھا، چیئرمین کی تقرری کا معاملہ بھی جو تھا، اس کی بینیفیشری تو ابھی تک ضمیر فروشی کی پی ٹی آئی ہے. اچھا نظامی صاحب، یہ آئی تھنک کہ یہ معاملہ پیچیدہ ہوگا کہ چلیں بینیفیشریز کے بھی ابھی تک پی ٹی آئی ہے، اس سے پہلے صادق سنجرانی صاحب تھے، جس طرح وہ ایک نیکسس ہوا تھا بٹوین زرداری صاحب اینڈ پی ٹی آئی. ماننا پڑے گا ہمیں، نون لیگ کو جب ڈاج کیا گیا تھا، سنجرانی صاحب جب یہ غلط کر رہے ہیں نا آپ. جی، زرداری صاحب اور پی ٹی آئی میں کوئی نیکسس نہیں ہوا تھا. جو حلقے میٹر کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ صادق سنجرانی کا جانا نہیں ٹھہرا بلکہ نہ جانا ٹھہر گیا، اور پھر وہ اپنا حرکت میں آ گئے. اور زرداری صاحب بھی توان کرن جی ساتھ اس لیے دیا کہ ادروائز ریوولٹ ہو جاتا ان کی اپنی پارٹی میں. ٹھیک ہے، لیکن نظامی صاحب یہ جو تاریخ ہے ایوان بالا کی، کچھ اس کی بات میں کروں. اچھا دیکھیں، یہ تو معاملہ ہو جائے گا، اب ہم قومی اسمبلی پہ آئیں یا پروونشل نہیں، پہلے اس پہ بات کرنا کہ ایوان بالا جو ہے، افسوسناک بات ہے نا کہ ایوان بالا پڑھے لکھے لوگوں کا ایک ایوان ہے جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتخابی مجبوریوں سے بالا تر ہوتے ہیں، اور اٹ از ہاؤس آف ایکسلنس، اس کی انٹلیکچوئل انپٹ ہوتی ہے. لیکن ایوان بالا جو ہے وہ بھی ایکسٹینشن بن گیا ہماری مجموعی طور پر کرپٹ پولیٹیکل کلچر کا. اور آپ نے اس کا شہزاد خانہ دیکھ لی کہ نا اب دا شوز آن دی ادر فٹ. اگر حکومت یہ ترمیم لا رہی ہے تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ جو سینٹ کے جو الیکشنز ہیں آنے 50% لوگوں کے الیکشن مارچ میں آ رہے ہیں، جی جو زیادہ دور نہیں ہیں، زیادہ دور نہیں ہے، ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ اب یہ ان کے خلاف دوسرا نظام صاحب وردی نمبرز آف الیکٹیبلز ہیں نا حکومت کے پاس. الیکٹیبلز تو آپ کو پتہ ہے وہ اپنے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. سینٹ الیکشن ایک موقع ہوتا ہے، کوئی عام بجٹ ایک موقع ہوتا ہے، کوئی عام قانون سازی. الیکٹیبل ہے یا سلیکٹیبل ہے تو بعد میں مطلب الیکٹیبل ایک نئی ٹرم تھی پچھلے الیکشن میں، اس سے پہلے ہاں، لیکن وہ یہاں منطبق نہیں نہ ہوتی. جی وہ نہیں، جن لوگوں نے دیکھیں جن لوگوں نے ووٹ بیچنے ہیں نظامی صاحب، ایم پی ایز ہوں یا ایم این ایز ہوں، سلیکٹیبل ہے نا پھر. جی تو وہ دیکھیں، وہ تو انہوں نے تو اپنا موقع دیکھنا ہے. اب کیا حکومت اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے کہ ہمیں اگر اوپن بیلٹنگ ہو جاتی ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ بکے نہیں ہیں، کسی اور کو ووٹ نہ دیں. چلیں ایک تو یہ پہلو ہو گیا، لیکن آئی تھنک یہ معاملہ گمبھیر ہوگا. پھر نیشنل اسمبلی میں آئیں گے، فلور کراسنگ نیشنل اسمبلی میں ان کو ڈر ہے جی کہ آدھی نیشنل اسمبلی ہوگی، پوری نیشنل اسمبلی ہوگی سوری، جو ووٹ دیں گے، اور اس میں صوبے بھی شامل ہوتے ہیں. تو اتنا آسان اس کا ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے. جی تو پی ٹی آئی کو ایک طرف تو خدشہ ہوگا کہ موجودہ مزے سے بھی جاتے رہیں، لیکن انہوں نے ہر صورت سینٹ پہ قبضہ کرنا ہے، کیونکہ اگر نہ کر پائے تو ان کے لیے بہت بڑی سبکی ہوگی اور رکاوٹ بھی ہے. لیکن بائی ٹرمز آف میجورٹی آف دا پی ٹی آئی ان دی نیشنل اسمبلی اینڈ جی باقی جگہ ان کو کوئی
خدشہ نہیں ہے، لیکن ان کو خدشہ یہ ہے کہ زیادہ میجورٹی نہیں ہے، جی تو اگر ہارس ریڈنگ ہوئی تو ان کے خلاف بھی جا سکتے. جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا یہ ہے کہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا تو جی ہارس ریڈنگ کا فائدہ بھی اٹھا لیا، اب جب نقصان ہونے کی خدشہ تو وہ آئین میں ترمیم لانا. نظامی صاحب دیکھتے ہیں اب اپوزیشن اس کو کیسے لیتی ہے کیا، کیونکہ اگین سینٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا تو اپوزیشن کی ابھی تو وہاں اکثریت ہے وہ خفیہ. اچھا دوسرا نظامی صاحب خفیہ رائے شماری اگر آپ ختم کرتے ہیں تو کیا یہ آئین کے روح کے منافی نہیں؟ یہ آئین کے روح کا منافی ہوگا، آئین کا تو منافی ہے ہی، روح کا بھی منافی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، اور جمہوری اقدار کے بھی منافی ہے. سیکرٹ بیلٹ جو ہے ایک، جی اگر مس یوز ہوتا ہے تو اور بات ہے، لیکن یہ جمہوری اقدار کی نفی ہوگی. بالکل ظاہر ہے اس کے لیے آئینی ترمیم لائی جائے گی، لیکن آئینی ترمیم سے تو آپ اس کو اس طرح تو کل کو آپ صدارتی نظام لیں آئینی ترمیم سے. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب کچھ ذکر کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کا جو ایون فیلڈ ریفرنس ہے، جو اپیل ہیں شریف فیملی کی، اس میں 22 ماہ کے بعد 1 ستمبر کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہیں. نواز شریف صاحب نے حاضری سے استثناء کی درخواست دی ہے اور یہ کہا ہے عدالت میں کہ اجازت اگر ڈاکٹر دے دیں تو میں اگلی فلائٹ سے پاکستان آ جاؤں گا، ابھی مجھے یہ ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے ہیں. دوسری جانب ان کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ عوام چاہتے ہیں نواز شریف واپس محبت کرتے ہیں بے پناہ، اور محبت اور بھی بڑھ گئی ہے. آج بھیرا پہ لنچ کرتے اور انہوں نے کہیں جی وہ ویڈیو بھی شیئر کی، لیکن انہوں نے کہا کہ عوام چاہتے ہیں نواز شریف واپس آئیں اور ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں. یہ کوئی اچنبے کی بات پاکستان میں نہیں ہے کہ آپ مطلب نواز شریف صاحب اگر واپس آ جائیں، ان کو ایک کور مل جائے تو ہی کین کم بیک. لیکن ان حالات میں جو مریم صاحبہ کی یہ خواہش ہے، یہ صرف خواہش ہی ہے یا کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی بیک گراؤنڈ ڈیل سے ہی جیسے وہ گئے تھے، یہ بات تو واضح ہو گئی ہے نا کہ وہ گئے کسی سودے بازی کے ذریعے تھے، اور اب عمران خان صاحب لاکھ گئے، ان کے آشیرواد و اجازت سے گئے تھے. جی کس نے کہا تھا یار وہ بیچارہ واقعی بڑا بیمار ہے جانے دیں؟ تو اب تو ڈاکٹروں نے بھی ظاہر ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا تھا بیمار. اچھا یاسمین راشد کی ایک بات بھی خوب ہے ویسے، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو جانا چاہیے. لیکن اب انہوں نے کہا کہ جی اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح گئے تھے. تو دونوں باتیں لگا نہیں کھاتی. نظامی صاحب یہ جو انکوائری میڈیکل رپورٹس کی ہے نا، یہ تو حیران ہوں میں اس بات پہ کہ اگر یہ انکوائری کھلتی ہے کرے گا کون، ہوگی کس کے خلاف؟ جی ہاں یہ سوال ہے نا. اب پنجاب حکومت نے بھیجا، وہ تو پھر چیف ایگزیکٹو پہ بھی بات آتی ہے، اور اگر خان صاحب کے آشیرواد سے بھیجا تو پھر ان پہ بھی بات آتی ہے. نہیں، وہ تو ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں، جی جو ان کے وہاں انچارج تھے ہسپتال کے اور اب مشیر برائے صحت ہیں، وہ ایز اے تھرڈ پارٹی اس کو کاؤنٹر چیک کرنے گئے تھے کہ واقعی بیمار کرنے ہیں. گئے تھے، وہ ان کی ڈبل حیثیت تھی. جی وہ اعتماد میاں چودھری کیا کہہ رہا عمران خان صاحب، عمران خان صاحب کے معتمد خصوصی کے طور پہ گئے. جی، اور انہوں نے اشور کیا ہوگا کہ بھائی بندہ ٹھیک نہیں ہے، نواز شریف از ناٹ ویل. ٹھیک نہیں سے مراد ہے کہ اس کی صحت خراب ہے. لیکن نظامی صاحب آپ پرانا جانتے ہیں، اور نواز شریف صاحب جہاز پہ جاتے ہی یوں کر کے، اور وی ور ایکسپیکٹنگ کہ وہ کسی اس پہ ٹیبل پہ اسٹریچر پہ جا رہے ہوں گے، ایمبولینس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈاکٹر دان کو اشارے کہہ رہے ہیں کیچ می اف یو کین. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کے اور وغیرہ جو ہیں، یہ بھی نواز شریف کے مقابلے میں سیاست میں طفل مکتب ہیں. اچھا، میاں نواز شریف کی جو ہر موو ہوتی ہے نا وہ بڑی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے عمومی طور پہ. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے پنگا لے کے ہمیشہ اپنا نقصان کیا، وہ مار کھا جاتے ہیں اس لیول پہ. لیکن یہ جو ان کی موو تھی اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس سے یہ واضح ہوتا تھا کہ وہ عمران خان کے احسانات کی وجہ سے نہیں گئے. جی، اور اب یہ آپ کو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا جی، کہ یہ قطری، انہوں نے نام تو نہیں لیا عرب ملک، لیکن مجھے اچھی طرح علم ہے اس کا، یہ قطری
امیر آپ کو یاد ہے وہ پاکستان بھی آئے تھے جی کہ عشیر بات سے جی وہ گئے ہیں. کہا تو یہی ہے خان صاحب نے کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی, لیکن مانی نا یار. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب آپ اب یہ بڑے دور تک معاملات جائیں گے. یہ جو نون لیگ اور قاف لیگ کے درمیان دوریاں ختم ہوئی ہیں, مطلب برابر ہیں وہ, اب یہ ہے کہ رنجش نہیں ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہاں دوریاں ختم ہوئی, مجبوریاں ختم نہیں ہوئی. چودھری برادران جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے مکھن جو ہے تو اس کے اوپر لگا ہوا ہے, کس سائڈ پہ لگا ہوا ہے, اور وہ جب تک وہ مقتدر رہا رہے. عمران خان میں دلچسپی رکھتے ہیں, وہ بھی اسی سائڈ پہ رہیں گے. لیکن جس دن یہ کوئین تبدیل ہوئی, چودھری برادران جو ہیں وہ سخت تنگ اور متنفر ہیں عمران خان اور اس کی رویوں سے. فوراً کلٹا ماریں گے 100%. نظامی صاحب سوال میرا یہ تھا کہ نون لیگ قاف لیگ دوریاں ختم ہونے میں یہ ذاتی جو لوکل جو دونوں جانب سے خیر خواہ ہیں وہی کوشش کر رہے ہیں, یا اس میں بھی کوئی, جس طرح آپ نے پہلے ریفرنس میں بات کی, قطری یا کسی برادر اسلامی ملک کا یا کسی برادر اسلامی ملک کی بڑی شخصیت کا کوئی کردار ہے؟ وہ تو ہے, خود پرائم منسٹر نے کہا یہ, اگرچہ کہا کہ میں نے بات نہیں مانی, لیکن کاز اینڈ افیکٹ بھی تو چیز ہوتی ہے نا, کہ وہ گئے کیسے گئے. نہیں میں نظامی صاحب قاف لیگ اور نون لیگ کے درمیان جو مروت کا چیپٹر کھلا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں یہ پاکستان کی حد تک یہ باہر سے بھی کچھ میوچل فرینڈ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں سمجھ گیا تھا آپ کا سوال, لیکن باہر سے کوئی میرے کم از کم علم میں نہیں ہے کہ ایسی چیز ہے. یہ عمران خان صاحب نے چودھریوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے جی ان کو اپنا علائے ہونے کے باوجود بعد میں اسٹریٹ کیا, اور میرے ساتھ تو کئی دفعہ وہ دل کے بولے جو ہیں بولتے رہے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, دل کے راز افشاں کرتے رہیں, آپ کو شکوے بھی کرتے رہیں. اور تو مقصد ہے کہ اب وہ صاف ان کی بات ہے کہ یار ہم مجبور ہیں, ہمارے پر انوکھی لاک لگا ہوا ہے, جو اس دن انوکھی لاک کھل گیا. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب 1 ستمبر سے جو العزیزیہ ریفرنس ہے اس کی سماعت بھی ہونے جا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں عدالت استثناء دیتی ہے نواز شریف صاحب کو یا نہیں دیتی. جو لگ یہ رہا ہے کہ ایک ایپیسوڈ جو عدالتوں والا ہے, پیشیوں والا ہے, وہ پھر سے چلے گا اور مریم نواز اسی طرح پیش ہوتی رہیں گی, وہ پھر سے گیدرنگ, وہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اب 2 سال حکومت کے جب مکمل ہو گئے ہیں, اب اگلے 3 سال نون لیگ ایک پریکٹیکل اپوزیشن کے طور پہ, جس کو پبلک پولیٹکس کہتے ہیں, لیکن ایک فرق تو آ گیا نا جی, کہ مریم اب بولنا شروع ہو گئی. اب وہ لنچ کرتے ہوئے بھی تقریر فرما دیتی ہیں, جی جی, ٹویٹیں بھی کرتی ہیں. میاں نواز شریف نے بھی ایک ایکٹیو رول سے مراد ہے کہ بیان دینے شروع کر دیے, رابطے شروع کر دیے, اور میاں فضل الرحمان کو بنا کے واپس لانے میں ان کا کلیدی کردار ہے. کہا یاد ہے آپ کو, میں نے کچھ روز پہلے کہا تھا جب بالکل لگتا تھا کہ ڈاؤن ہو گئے, میں نے کہا یہ فضل الرحمان کہیں نہیں جائیں گے, یہ سارے مل جائیں گے جی, اور ابھی بھی میں اس پہ قائم ہوں جی. دوسرا یہ ہے کہ باقی یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو ڈرا کے کہ اس کو واپس آنا پڑے گا اور یہ اور وہ واپس نہیں آئیں گے. بائی ڈیفالٹ لائن بھی مل گئی ہے نواز شریف کو, مریم نواز کو, حکومت کی گورننس, یہ ایک لائن مل گئی ہے جس پہ وہ کھیلیں گے. وہ مجھے کیوں نکالا, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, یہ وہ XYZ جمہوریت, وہ لائن تو اب ایک طرح سے ختم ہوگی نا, ووٹ کو عزت دو. اب یہ جو حکومت کی گورننس ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ دس از انف کہ آپ اس پہ اپوزیشن کریں؟ دیکھیں نا, یہ اگلے چند مہینوں میں ذرا یہ چیز زیادہ واضح ہو جائے گی کہ حکومت کی ساکھ اگر اور مزید گرتی ہے جی تو اس کا فائدہ نواز شریف کو ہوگا اور بلاول بھٹو کو ہوگا, اور اگر ساکھ اوپر جاتی ہے تو اس کا فائدہ یقیناً عمران خان صاحب کو ہوگا. فی الحال تو یہ تمام تر دعووں کے باوجود کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس میں تبدیل ہو گیا, ہمارے محصولات بڑھ گئے ہیں جی, ہمارے وہ کیا نام ہے جو
ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں اضافہ ہوا, ریونیو ہمارے بڑھ گئے ہیں. وہ اضافہ نہیں ہوا, ہاں, ٹیکس کی محصولات بڑھ گئی, نمبر آف فائلرز بڑھ گئے. یہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں جی, ان میں اضافہ ہوا کہ ستوں خیریں ہیں. جی, سوال یہ ہے کہ یہ اگر ستوں خیریں ہیں اکانومی میں, تو کیا وجہ ہے کہ بندہ مزدور کے اوقات جو ہیں تلخ سے تلخ ترین ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب, بڑی زبردست آپ نے لائن رکھی جو ہے وہ دی ہے کہ جو یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں یہ بڑھ رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ آتی ہے. میں آپ کو بریک کے بعد کچھ جی نظامی صاحب, بریک کے بعد اسی پہ بات کرتے ہیں, اور بریک کے بعد یہ بھی بات کرتے ہیں کہ مریم صاحبہ ایکٹیو ہو رہی ہیں تو شہباز شریف صاحب اس سارے کینوس پہ کہیں دھندلا تو نہیں رہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بریک سے پہلے بات ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہتری ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بہتری ہوئی ہے. عوام کے جذبات پہ ہی سیاست ہے, اسی پہ صحافت ہے, اسی پہ سارے کاروبار بھی اسی پہ چلتا ہے. 2 سالوں میں عوام کے جذبات میں نے کتنی پوزیشن بدلی ہے؟ نہیں, اس میں جو آلٹرنیٹ پوائنٹ آف ویو یہ ہے جی کہ مثلاً جو ریمیٹنسز بڑی ہیں وہ اس لیے بڑی ہے کہ بہت سارے لوگ فارغ ہو گئے وہاں سے, اوورسیز پاکستانی. اوورسیز پاکستان, وہ اپنا حساب کتاب کر کے واپس آ رہے ہیں. جی, ایک ایکسپلینیشن ہے, مجھے نہیں پتہ ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقے سے جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے, امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو تفاوت ہے, جی, اگر امپورٹ کام ہوئی ہیں اور ایکسپورٹ نہیں اتنی بڑی, تو یہ بھی ایک ضروری نہیں کہ کوئی مکس بیگ. لیکن نظام صاحب امپورٹس کم ہونا تو بہتر ہے نا, اگر آپ ایکسپورٹس بڑھا دیں ساتھ. نہیں, امپورٹس کم ہونا بہتر ہے, لیکن امپورٹس کا زیادہ ہونا اکانومی کی صحت مندی کی بھی علامت ہے. کہ اگر آپ امپورٹ ہو رہی ہیں ہیوی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں, مشینری آ رہی ہیں, را مٹیریل آ رہے ہیں, باقی چیزیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اگر وہ ہو رہی ہے لگژری گڈس پہ, موٹریں آ رہی ہیں زیادہ, یہ آ رہی ہیں, تو وہ اچھی چیز نہیں ہے. سامان طے اشار ہے, چیز آ رہی ہے جو پاکستان میں پہلے ہوتا رہا. جی, تو یہ مکس پیک ہے. جی جی, اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ایک صورتحال ایسی ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کے اوپر جو کڑی شرائط ہیں جی, ان کو تاکہ نسیاں میں رکھا ہوا ہے, اور ہمیں کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں ہولڈ میں ہے. لاسٹ ویک جو ویڈیو لنک پہ انہوں نے میٹنگ کی آئی ایم ایف نے پاکستانی آفیشلز کے ساتھ, نظامی صاحب اگین وہی نیپرا والے ایشوز جو ہیں, بجلی کے وہ بیسیکلی ایشوز یہ ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو سرکولر ڈیٹ, جی, یہ ڈسکوز کی انیفیشنسی, ڈسٹریبیوشن سسٹم, اس پہ وہ پاکستان آئی ایم ایف کو مطمئن نہیں کر سکا. اور جو اگلا ہمیں ملنا تھا نا ٹرانش, وہ نہیں مل پایا, کئی مہینوں کی تاخیر ہو. یہ پروگرام چلے گا نظامی صاحب؟ مشکل ہے, پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا پڑے گا اس پروگرام. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو پاکستان کو چھوڑنا پڑے گا, حالات میں یہ لگ رہا ہے جو آج کے حالات ہیں اس میں تو چھوڑنا پڑے گا. اچھا, تو اگر ہم یہ پروگرام مکمل نہیں کرتے کامیابی سے تو اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, وہی جو اسد عمر صاحب کہتے ہیں, کریڈٹ ریٹنگ شاید نیچے چلی جائے. جی, اور اصل میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک نواز شریف کے دور میں, جی, اور اس سے پہلے ایک آدھ مرتبہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے کبھی بھی آئی ایم ایف کے پروگرام مکمل نہیں کیے, تو یہ کوئی عجوبہ نہیں ہوگا. اچھا نظامی صاحب, ایک اور میرا ذرا پوری آرگومنٹ جی جی, تو یہ اگلے کوارٹر میں جا کے پتہ لگے گا کہ پاکستانی اکانومی کے فنڈامنٹلز ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے. جی, میرے خیال ہے کہ نہیں ہوئے, کیونکہ دیکھیں نا بات یہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب میکرو اکنامک انڈیکیٹر سے تو اب اچھے ہو جائیں اور مائکرو اکنامک انڈیکیٹر سے جو وہ اور خراب ہو جائیں, مہنگائی بڑھ جائے, افراط زر بڑھ جائے,
ایکسپورٹ میں اتنا اضافہ نہ ہو, بے روزگاری بڑھ جائے, تو وہی پھر ہم نے کھانے ہیں یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر. نظامی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, حکومتیں پہلے 2 سال کھیلتی ہیں اسٹرکٹ پالیسی کے تحت, اب ڈو یو تھنک کہ تیسرا, چوتھا, 5واں سال پی ٹی آئی حکومت کو سبسیڈائز کرنے ہوں گے میٹرز, کیونکہ فنڈامنٹلز تو ٹھیک ہوئے نہیں ہیں اس طرح, اور پھر سبسڈی یہ نہیں ہے عوام کو تو اور کیسے تو آپ بہت آگے جا رہے ہیں. اگلے چند سال جو ہیں, جب یہ کرونا وائرس کی جو منفی اثرات ہیں جی دنیا کی اکانومی پر پوری طرح پڑنا شروع ہوں گے, جی, اور جو پاکستان کو بھی نقصان ہوا ہے جی, اس کا پورا امپیکٹ آئے گا, پھر پتہ لگے گا کہ اکانومی میں کتنی جان ہے. ابھی تو یہ نا جو آئی ایم ایف سے امپورٹڈ ہیں یہ جی, وزیر اور مشیر اور وغیرہ وغیرہ, یہ بس مبارک سلامت کرتے رہتے ہیں, خان صاحب بھی خوش رہتے ہیں, کہتے ہیں جی اکانومی بڑی زبردست جا رہی ہے. نظامی صاحب 2 باتیں, ایک فنڈامنٹلس ہیں ہمارے. جی جی, اچھا فنڈامنٹلز بھی ٹھیک نہیں ہیں. ایک اور جو معاملہ ہے مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو جو جی لاسٹ ویک کا جو اسٹیٹ بینک کے اپنے فگرز ہیں جی, کہ آپ کی جو قرض ہیں وہ اتنے زیادہ ہے, نواز شریف کے دور تو کچھ بھی نہیں ہونا. جی جی جی, پچھلے 20 سال میں سب سے زیادہ. اب نظامی صاحب اسی پہ میں آ رہا تھا. اب دیکھیں جو اس ابھی پچھلے 3-4 مہینوں میں ڈیورنگ کووڈ گورنمنٹ نے جو 3 کام کیے ہیں, جی ٹو پی ریشیو آسمان سے بات کر. جی بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب, یہ جو پچھلے کووڈ کے دوران 2-3 مہینوں میں جو حکومت نے کام کیے ہیں, اس پہ جو بزنس کمیونٹی ہے, وہ لوگ جنہوں نے پیسہ لگانا ہے وہ بڑا اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, جس میں ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کرنا بھی ہے. اس سے متعلق بھی بات کریں گے. کراچی کی بات کر لیتے ہیں. عامر لیاقت صاحب پی ٹی آئی کے ایم این اے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عامر صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب. عامر صاحب السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم نائب صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ میں یہ پوائنٹ میک کر رہا تھا کہ یہ اچھا فیصلہ ہے کہ میری رائے میں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور وفاق اور سندھ اور جو بلدیاتی نظام تو فی الحال اب ختم ہو گئی ان کی مدت میر صاحب کی, یہ مل کر کوئی ٹھیک کریں. لیکن اس کے علاوہ یہ کلیدی طور پہ بھی ذمہ داری پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں آپ سمیت ان پر بھی عائد ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا کراچی آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے کہ اس کو ٹھیک کریں. نہیں, آپ درست فرما رہے ہیں, ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ہم ذمہ داری اٹھانے سے کوئی مطلب ہوتا ہی نہیں برتا ہے. نظام صاحب عامر صاحب سے یہ بڑا ویلڈ آپ نے کویسچن اٹھایا ہے کہ اب جو ذمہ داری ہے وہ ان پہ ہے, پی ٹی آئی پہ بھی بنتی ہے. مینڈیٹ کراچی کا پریکٹیکلی تو ان کے پاس ہے, ایم کیو ایم کے پاس تو لوکل گورنمنٹ کا جو مینڈیٹ تھا وہ تو ختم ہو گیا. خان صاحب کو اس کا ریلائز کر لیا انہوں نے کہ بھئی یہ خالی چیخو پکار سے معاملہ حل نہیں ہوگا. جب الیکشن آئیں گے تو ان کے ووٹر پوچھیں گریبان پکڑ کے بھئی آپ نے کیا کیا کراچی کے لیے. بالکل ایسے ہے نظامی صاحب, یہ جو مینڈیٹ ملا ہے آخر یہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ہے نا. اور اب دیکھیں جو وہاں جو پوش علاقے ہیں وہاں پہ لوگ سوال کر رہے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا, آپ تو پیٹرن ان چیف ہیں, اس ملک کے تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں, 5 دن سے ہمارے گھروں سے پانی نہیں نکلا. اسی طرح جو باقی کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ لوگ بھی سوال کر رہے ہیں اپنے ایم این اے سے. اور یہ پیپلز پارٹی اگر اس دلیل کو مان بھی لیں, ایسی ہنسی آ رہی تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں صرف دانت نکالنے کا ماہر ہیں. نظامی صاحب وہ ڈینٹسٹ ضرور ہیں. اب آپ زومانی بات آپ نے کی ہے. نہیں زومانی نہیں ہے, مطلب آپ نے دیکھا جو پریزیڈنشل ڈریس تھا وہ کتنا بودا پھیکا اور بیکار قسم کا ڈریس تھا جس میں کئی غلطیاں تھیں. تو اور میں کیا کہوں ان کے حق میں. نظامی صاحب عامر صاحب ساتھ ہیں. عامر صاحب, نظامی صاحب پوچھ رہے تھے کہ ذمہ داری پرائم رسپانسبلٹی تو اب آپ پہ بھی بنتی ہے کیونکہ لوکل گورنمنٹ تو ختم ہو گئی, ایم کیو ایم کا جو مینڈیٹ تھا سو کالڈ وہ بھی نہیں رہا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پرائم رسپانسبلٹی بھی اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے وہ دفتر میں نہیں داخل ہونے دیں گے. ہم کام کیا کریں, وہ ہمیں پانی نہیں نکالنے دے رہے, وہ ہم کچھ کرنا بھی چاہے تو کرنے بھی نہیں دیتے. بھائی یہ عجیب و غریب لوگ ہیں, یہ ایک عجیب و غریب مخلوق آئی ہے مراد علی شاہ کی شکل میں جو کچھ کرنے بھی نہیں دیتی, نہ خود کچھ کریں گے نہ کرنے دیں گے. آپ مجھے بتائیں پھر پی ٹی آئی کے لوگ کیا کریں, پی ٹی آئی کے 14 ایم این اے کریں کیا.
میں نے تو خان صاحب کو تجویز بھی پیش کی تھی, میں نے تو ٹویٹ بھی کیا تھا, میری ان سے بات بھی ہوئی تھی کہ حالات ہر طرف سے, یعنی کہ بارش کو چھوڑ دیجیے, بارش تو اپنی جگہ پر ہے, کئی پروجیکٹس ہیں, کئی بہت سارے منصوبے ہیں, پھر کراچی میں امن و امان کی صورتحال نظامی صاحب دوبارہ پیدا ہو رہی ہے, میں آپ کو بتا دوں. تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو گورنر راج یہاں پر لگائیں اور اس کو ٹھیک کریں 3 مہینے کے اندر. گورنر راج کی مدت بڑھائی بھی جا سکتی ہے آئین کے تحت, لیکن 3 مہینے کے لیے تو کم از کم لگائیں, کیونکہ یہ لوگ نہیں کریں گے. اصل میں ان کو ووٹ ہی نہیں پڑتی کراچی کی, تو یہ کراچی کے لیے کچھ سوچیں گے, آپ سوچیں نا, ایک بڑی سمپل سی بات, کراچی کے لیے سوچیں گے تب جب ان کو کراچی سے ووٹ پڑیں گے. ووٹ دیتے نہیں ہیں لوگ کراچی, شروع سے نہیں دے رہے, آج سے نہیں. وہ جو تھا آپ کو پتا ہوگا نعرہ, وہ میرے والد بھی اس میں کہنے میں کہ آج نہیں تو کل چلے گا, گنجے کے سر پہ حل چلے گا, تو حل نشان تھا. تو کراچی والے تو کبھی نہیں دے رہے تھے ووٹ. اظہر خان صاحب کا استقبال ہوا تھا کراچی میں, کیا شاندار, میں چھوٹا تھا, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کراچی کے لوگ بہت تنگ آئے ہوئے, بہت غصے میں ہیں. نظامی صاحب غصہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, اس لیے کہ اگر آپ کی گاڑی کھڑی ہے, اگر وہ پتہ نہیں کنیکٹ کر سکے تو میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ ابھی بھی میں پانی میں کھڑا ہوں. جی صحیح ہے یہ, لیکن عامر لیاقت صاحب یہ گورنر رول کی تو اپنی بات ہیں آئینی طور پہ, تو گورنر رول لگانے سے کیا فرق پڑے گا؟ سر فرق یہ پڑے گا کہ جیسے جہاں پر بھی ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اور ایک ایڈمنسٹریٹر کام کرتا ہے اور دیگر لوگ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, وہاں کام ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا بھی اور پوری دنیا میں ہوتا آیا ہے. لیکن جہاں پر مراد علی شاہ بھی ہو, وسیم اختر بھی ہو, پی ٹی آئی بھی ہو, فلاں بھی ہو, اور مل کر بیٹھنے کو کوئی تیار بھی نہ ہو, آپ مجھے بتائیں کام کیسے ہو؟ کوئی ایک ڈنڈا جب تک نہیں اٹھائے گا اس وقت تک کام نہیں ہوگا. ڈنڈا ہاتھ میں ہو اور کام ہو. یہ جینیٹوریل اسٹاف کدھر تھا, کدھر ان لوگوں نے کتنے گھوست لوگ بھرتی کیے ہوئے, انہوں نے کہاں ہے کہ شہر میں نظر نہیں ہے. تو یہ مجھے سمجھنا ہے عامر لیاقت صاحب کہ یہ ہمیشہ جو آپ کے میئر ہیں وسیم اختر جو اب ریٹائر ہو گئے ہیں, یہ اکثر یہی رونا روتے تھے کہ نہ ہمارے پاس اختیار ہے, نہ ہمارے پاس پیسے ہیں, لیکن اب پتہ لگا ہے کہ کافی پیسے بھی ہیں, اربوں روپے. جی 5 لاکھ روپے مہینہ آتا ہے ہر چیئرمین یو سی کو. آپ کو میں کیا بتاؤں کتنا اربوں کا کھیل ہے یہاں. کھا گئے جمع محنتوں کا ثمر, کھا گئے میرے کراچی کو اہل زر کھا گئے, تو یہ کھا گئے. تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کے کنٹرول بلدیہ ہے, انہوں نے کرپشن میں اور نااہلی میں وقت گزار دیا. جس کا ہاتھ کڑھائی میں جہاں پڑا اسے پکوڑا نکال دیا. یہ تو بھائی ہاتھ کی بات ہے, کڑھائی میں ہاتھ پڑنا چاہیے جس کا جہاں پڑا. تو لوگوں نے لوٹا یا دبا سے, اور نہ یہاں انفراسٹرکچر بنا سکے. سڑکیں بنتی ہیں سر تو نالیاں بھی بنتی ہیں ساتھ ساتھ. جہاں نالیاں نہیں بناتے سڑکیں بنا دیتے ہیں, اور جو نالے ہیں ان کو بھر دیتے ہیں گندے کچرے سے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے علاقے ہیں جو شہر کے ہمارے جہاں پسماندہ ہیں بیچارے, گنجان آباد علاقے, ان کو تو ہم کیا روئیں گے. ڈیفینس آ کر دیکھ لیں آپ, کراچی کا ڈیفینس آپ کو ماشاءاللہ بحیرہ عرب کا دوسرا روپ نظر آئے گا. ٹھیک ہے عامر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت آپ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ کراچی کے مسائل پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما امین الحق صاحب نے, وفاقی وزیر بھی ہیں. بہت شکریہ امین صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب, جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کراچی کے کرتا دھرتا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ایم کیو ایم, اور اب یہ اس مسئلے کے حل کی جانب کوئی جا رہے ہیں. میرے خیال سے امین الحق صاحب سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ ابھی عامر لیاقت ہمارے ساتھ تھے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ بڑا کراچی کے میئر نے بڑی خردبر کی, جس کا ہاتھ جہاں پڑا ہے ڈال دیا, اور ان کے پاس 5 لاکھ پر 5 لاکھ فی چیئرمین ماہانہ جاتے تھے. یہ عامر لیاقت صاحب کا الزام ہے وسیم اختر صاحب پہ. اصل میں عارف بھائی میرا خیال ہے کہ عامر لیاقت کی جو ماضی کی ریپیٹیشن ہے, میرا خیال اس پہ کمنٹ میں نہیں کرتا ہوں, بلکہ میں آپ کو سچ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں کسی بھی صورت میں وسیم اختر ایز اے میئر ناکام نہیں ہوئے, میئر کراچی ناکام نہیں ہوا, بلکہ ناکامی جو ہوئی ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا جو 2013 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا وہ ناکام ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ سندھ حکومت نے جو
कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास रेवेन्यू जनरेट करने वाले इदारे थे, मसलन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो गया, या केडीए हो गया, या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गई, या या जिसे कहते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो तमाम चीजें उन्होंने अपने पास, जिसे कहते हैं कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से छीन के अपने पास रखे और अपने पास ड्यूल, यानी एक तरफ 18वीं तरमीम के बाद वो तमाम इख्तियारात वफाक सूबाई हुकूमत के पास है, सूबाई हुकूमत को इख्तियारात नीचे केएमसी को देने के बजाय केएमसी से भी इख्तियारात अपने पास है। और इस तरीके से जिसे कहते हैं कि मेयर कराची को पैरालाइज करते हैं। आप अगर माजी में देखते हैं, जब डॉक्टर फारूक सत्तार मेयर थे, नेमतुल्लाह खान साहब थे या कमाल साहब थे, आप ये देखें कि वो तमाम मेयर जो है कराची में 50-50 करोड़, 60-60 करोड़, 70-70 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया करते थे। लेकिन मेयर कराची पे पाबंदी थी कि वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा किसी चीज की डेवलपमेंट पैकेज ना कोई पुल बना सकता है, ना कोई रोड बना सकता है। अच्छा अमीन साहब, इस तरह अमीन साहब, गुजारिश ये है कि 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट की आप बात करते हैं। जब ये एक्ट मंजूर हुआ तो उससे पहले आप हलीफ थे हुकूमत में पीपल्स पार्टी के साथ। इस एक्ट की मंजूरी के दौरान आप लोग अलहदा हो गए, लेकिन वो दौर था कि MQM एक पे कराची बंद कर देती थी, कोई एहतजाज हमें देखने को नहीं मिला। अगर ये एक्ट ही ख़राबी की जड़ है तो इस एक्ट को सही करने के लिए सिंध असम्बली में आपकी जानिब से आज तक कितनी तजावीज़ दी गई, कितने बिल पेश किए गए? और दूसरा ये बता दें, 4 सालों में वसीम अख्तर साहब का कोई एक बड़ा कारनामा जिसकी वजह से कराची के लोगों को कोई किसी बड़े मसले से जान छूटी हो? देखिए, मैं पहले आपकी बात कर लूँ कि 2013 लोकल गवर्नमेंट एक्ट जब ये असेंबली में पेश किया जा रहा था तो MQM पाकिस्तान अपोजिशन का हिस्सा थे और MQM पाकिस्तान ने इसकी शदीद तरीन मुखालफत की, इन तमाम बिल की कॉपियां फाड़ के स्पीकर के सामने फेंकी थी और MQM पाकिस्तान ने जमहूरी तरीक़ेकार अपनाया। नंबर 1 असेंबली में आवाज़ बुलंद की, नंबर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नंबर 3 मुख्तलिफ रोडों पर प्रेस क्लब के सामने हमने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया और नंबर 4 आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से हमारी पिटीशन मौजूद है। तो वो तमाम तरीक़ेकार, वो तमाम जमहूरी रास्ते हमने अपनाए। लेकिन क्या है, अब सिंध हुकूमत का मसला क्या है? आरिफ भाई, आपकी गहरी नज़र रहती है सियासत के ऊपर भी, और आप जिस बेलाग तबसरा करते हैं, मेरा ख्याल है पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान उससे बड़े एहतराम की निगाह से देखता है। अब आप ये देखिए कि ये जो सिंध हुकूमत है, कराची का मसला 3 तरह के, नंबर 1 पॉलिटिकल, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव और नंबर 3 जिसे कहते हैं फाइनेंशियल। अब हम सबसे पहले पॉलिटिकल विजन की तरफ आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिसे कहते हैं कि कराची में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 30 सालों में मसलसल तमाम इलेक्शन वो हारते रहे हैं, इसलिए वो पॉलिटिकल तौर पर इतना स्टेबिलिटी नहीं चाहते, नंबर 1। नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव क्या सूरत हाल है? यहाँ उन तमाम अफसरान को तैनात किया जाता है जो उनके अपने बिरादरी के लोग होते हैं, जो इंतहाई करप्ट होते हैं, जिसकी एक वाज़ह मिसाल आप आज से 3 दिन पहले देख सकते हैं कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को अपने 12 अफसरान के साथ एंटी करप्शन बल्कि नैप ने गिरफ्तार कर। और नंबर 3 फाइनेंशियल में क्या है कि कराची जो अरबों रुपए कमा के देता उसके बदले में कराची में कोई खर्च नहीं किया जाता। अब आप ये तीनों चीजें सिंध हुकूमत के जमरे में आती है कि उन्होंने पिछले 12 साल से कराची को लूट के तबाह कर दिया। अब आपने वसीम अख्तर की बात पूछी, अब मुझे बताएं कि पिछले 4 साल से MQM पाकिस्तान ने सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेयर कराची ने मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि क्या खराबियां 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट में। और यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत भी, दूसरी सियासी पार्टी भी, NGOs भी और अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया भी इस बात का रोना रो रहा है कि कराची के साथ क्या कर गुजरा गया। मैं समझता हूँ कि अगर ये तीनों चीजें पॉलिटिकल विल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव विल हो और फाइनेंशियल कराची को दिया जाए तो कोई खातिर का काम नहीं है वसीम अख्तर साहब का। निजामी साहब, अमीन साहब, आप वीडियो रिस्पेक्ट आप नहीं गिनवा सकें, क्या नाले साफ करने का इख्तियार भी नहीं था वसीम साहब के पास? मैं उससे भी और देखिए, मेयर वसीम अख्तर अगर नाले साफ करने जाएंगे, अगर कूड़ा करकट उठाने जाएंगे तो इनका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब सूरत हाल जब ऐसी रहेगी तो मैं समझता हूँ कि वो मेयर कैसे काम करे। तो ये सूरत हाल है। अब आप दूसरी तरफ आ जाते हैं कि कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला। आरिफ निजामी साहब, आज हमें खुशी होती है देख करके कि लाहौर में मेट्रो चल रहा है। मैं खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि मुल्तान में मेट्रो चल रहा है, पेशावर में चल रहा है, पिंडी में चल रहा है। क्या कराची के नौजवान को ये हक हासिल नहीं है कि वो भी 20 रुपए दे के एयर कंडीशन बस में सफर करे? इससे क्या हो रहा है? इससे मेरे नौजवानों में, मेरे लोगों में, मेरे बुजुर्गों में, खवातीन में एहसास महरूमी पैदा हो रही है। और एहसास महरूमी, आरिफ साहब, आप समझते हैं कि अगला स्टेज क्या होता है? तो मैं ये सिंध हुकूमत हमारे साथ क्या करती चली आ रही। मेरे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती,
میرے لوگوں کو پوسٹنگ نہیں ملتی. تو اب یہ معاملات کہاں تک جائیں گے, کب تک چلیں گے؟ کوٹا سسٹم کے نام پر کراچی کے نوجوانوں کو شہری اور دیہی سندھ میں جسے کہتے ہیں فرق رکھا گیا. اب اس کا مسئلے کا حل کیا؟ اب لوگ کیا جا رہے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ اب ایڈمنسٹریٹو صوبہ ہو, صوبے کی بات ہو, تاکہ ان کو ان کے حقوق ان کے گھروں پہ ملے. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب. عوام میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, آگے سوال. جی امیر حق صاحب, یہ ایک سجیشن یہ بھی آئی ہے, اور یہ بلکہ عامر لیاقت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک ہی حل ہے اس کا کہ وہاں پہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے, 3 مہینے کی مدت ہے اس کے لیے. کیا یہ کوئی مسئلہ کا حل ہے یہ؟ دیکھیے عارف صاحب, ایم کیو ایم پاکستان 22 اگست 2016 کے بعد ایک بدلی اور نکھری ہوئی ایم کیو ایم ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ ہم جمہوری طریقہ کار کے مطابق آگے چلیں. تو ایم کیو ایم پاکستان سمجھتے ہے کہ گورنر راج لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے, اور ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ اس کے لیے 3 چیزوں کا, جو میں نے آپ سے کہا کہ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیارات کراچی کے منتخب نمائندوں کو دیا جائے, کراچی کے عوام کو دیا جائے. اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم آگے چل کے صوبے کی, اگر ہمیں یہ تمام چیزیں نہیں دی گئی, یہاں کے احساس محرومی ختم نہیں کی گئی, تو کراچی کے نوجوان, بزرگ, خواتین پھر اپنے صوبے کا مطالبہ کریں گے. اور وہ پھر صوبہ کیوں مطالبہ کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں اگر صوبہ بنتا بھی ہے, انفراسٹرکچر کراچی کا بہتر ہوتا ہے, تو آج اگر کراچی 300 ارب روپے کما کر دیتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں جب یہاں کی تمام چیزیں مضبوط ہوں گی, کراچی ڈبل کما کے دے گا. جب ڈبل کما کے دے گا تو کس کا فائدہ ہے؟ کراچی کا بھی, ساتھ ساتھ پورے ملک کا فائدہ, پورے ملک کا سسٹم چلے گا. کراچی منی پاکستان ہے, کراچی جاگتا ہے تو پورا ملک سکون سے سوتا ہے, کراچی کماتا ہے تو پورا ملک جسے کہتے ہیں پلتا ہے. تو ہمیں سسٹم کو, اور آج الحمدللہ آپ جیسے سینئر صحافی بھی اس بات پہ میرا خیال ہے کہ متفق ہے کہ کراچی کی احساس محرومی ختم ہونا چاہیے. اور آپ کی دعائیں اور آپ کی تعاون کی بدولت میں سمجھتا ہوں کہ وفاق بھی اب اپنے آنکھیں کھولا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان نے جو آج میٹنگ کی ہے, اور اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ جو کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہے, تو وہ بھی ایگل آئیز کے ساتھ جو کراچی کے مسائل پہ نظر رکھی ہوئی. ہوپ فلی وی آر ویری مچ ہوپ فل کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مسائل کی بہتری کی طرف ضرور جائے گا کراچی شہر. یقیناً یہ باتیں آپ کی ساری درست ہیں. آپ تو حلیف ہیں پی ٹی آئی کے, تو جو آپ کی توقعات ہیں وفاقی حکومت سے, جو آپ کے ایم این ایز بھی ہیں, جی وزیر بھی ہیں, تو شرکت اقتدار بھی ہے, تو یہ کو آپ کچھ مایوس تو نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں, وہ جن کا کراچی سے تعلق ہے, وہ بڑکن سے بڑی مارتے ہیں, لیکن عمل جو ہے وہ زیرو ہے, بلکہ قباحتیں ہی پیدا ہوتی ہیں ان کی وجہ سے. تو آپ جی میں 2 چیزیں. اب آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک لوور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور صرف گراس روٹ لیول پہ کام ہے. آج اگر ایم کیو ایم پچھلے 3 دہائیوں سے کراچی میں, حیدرآباد میں, میر الخاص میں کامیاب ہو رہی ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے عوام کے, اپنے کارکنان, اپنے ووٹر اور سپورٹر کے درمیان میں رہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ان کے ہر دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, تو جس کے بنا پہ ہمارے عوام اگر ہمیں 2 بات سناتے بھی ہیں, تو لیکن ایٹ دی اینڈ وہ پتنگ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں ووٹ دیتے ہیں. تو یہ ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ. نمبر 2, اب آپ یہ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت سے بڑا امید لگائے بیٹھا ہوا ہوں کہ جس انداز سے کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی ہے, جس میں پی ٹی آئی بھی ہے, ایم کیو ایم بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, اب اس پہ 6 مسئلے کہ کراچی کے بنیادی مسائل تھے کہ پانی کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ, نالے کو جو انکروچمنٹ اس کو دور کرنے کا مسئلہ, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ, اور روڈ جو مین روڈ کے ساتھ انٹرنل روڈ بھی, ان تمام چیزوں کو کیسے صحیح کیا جائے گا. عارف صاحب, اصولی طور پہ یہ 6 کے 6 کمپوننٹ جو تھے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد, یہ تمام چیزیں, لیکن چونکہ وہ اپنا کام کرنے میں مسلسل ناکام رہے ہیں, تو بحالت مجبوری وفاق کو انوالو ہونا پڑا ہے تاکہ ان مسائل کو حل کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ میرا خیال ہے 4 میٹنگیں ہو چکی ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک میٹنگ ہیڈ کی ہے, اور اس میں 2 چیزیں رکھی گئی, جو کہ آج انفارچونیٹلی میں اس میٹنگ میں اٹینڈ نہیں کر سکا, میری طبیعت ٹھیک. تو اس میں 2 امپورٹنٹ. بہت شکریہ سید امین الحق صاحب, بہت شکریہ. آپ کا نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ کا بھی شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.